अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी के दरमियान पहली बार 1-on-1 मुलाकात हुई और इस मुलाकात की अहमियत आप इससे अंदाज़ा करें कि इस मुलाकात के बाद एक सूबे में फ़ौजी ऑपरेशन के ऊपर बज़ाहिर इत्तफ़ाक़ पाया गया और वो है सूबा बलूचिस्तान। सोहेल आफरीदी ने भी अपनी हुकूमत की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों की वफाकी हुकूमत को हिमायत का यकीन दिलाया है। और आज ही के दिन चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की तरफ से भी एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर फ़ौजी ऑपरेशन की भरपूर हिमायत की है। इस मुलाकात का असल मकसद तो हाल ही में बलूचिस्तान में होने वाले दहशत गर्दों की कार्रवाइयाँ और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुमकिन कार्रवाई के हवाले से गुफ्तगू थी। और लगता यह है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत में कम अज़ कम इस हद तक इत्तफ़ाक़ ज़रूर पाया गया है कि वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मालियाती तौर पे कुछ मदद करेगी ताकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी सूबे में दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में अपना हिस्सा डाल सके। मगर क्या सोहेल आफरीदी बतौर वज़ीर आला वफाकी हुकूमत से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फ़ौजी ऑपरेशंस की हिमायत का वादा कर चुके हैं? इस बात का कोई इशारा नहीं मिल रहा। इसी हवाले से आज मुलाकात के बाद वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने जो बात की हम वो भी आपको सुनाएंगे, मगर सबसे पहले आपको बताते हैं कि चेयरमैन गौहर अली खान ने आज बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी की कार्रवाइयों और उनके खिलाफ जो कार्रवाई है उससे मुतल्लिक क्या कहा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान को वाज़ेह रहे कि ये बलूचिस्तान में होने वाली जो इंसदाद दहशत गर्दी के ऑपरेशन हैं उनकी बात कर रहे थे और बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। इसी सिलसिले में आज हमें इस्लामाबाद में ज्वाइन किया है। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं नईम पंचोथा जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और हमें टेलीफोन लाइन पे बल्कि वीडियो लिंक पे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शाहिद रिंद, तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत। शाहिद रिंद साहब, हम आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में आज की ताज़ा सूरत हाल क्या है? क्या दहशत गर्दी की कार्रवाइयाँ रुक गई हैं और हम किस हद तक कामयाब हुए हैं दहशत गर्दों को नाकाम बनाने में, और कितना इस वक्त तक जानी और माली नुकसान हुआ है बलूचिस्तान के आम शहरियों का? थैंक यू मती भाई फॉर हैविंग मी इन योर शो। और एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन, मैं इस वक्त तर्जुमान नहीं बल्कि वज़ीर आला बलूचिस्तान का मुआविन हूँ बराए सियासी और मीडिया उमूर के लिए। आपका सवाल के दहशतगर्दी के वाक़यात, जी बिल्कुल, देखें गुज़िश्ता 48 घंटों में जो कार्रवाइयाँ करने की फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने कोशिश की थी उन्हें मौसर जवाब सिक्योरिटी फोर्सेज और बलूचिस्तान पुलिस ने बिलखुसूस दिया है और इसमें 177 दहशतगर्द अभी तक मारे जा चुके हैं जबकि 31 सिविलियन शहीद हुए हैं, जबकि बलूचिस्तान पुलिस और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके 17 लोग शहीद हुए हैं जिन्होंने जाम शहादत नोश किया है इन दहशतगर्दों से लड़ते हुए। शाहिद साहब, इस वक्त वहाँ पे मामूलात ज़िंदगी की क्या सूरत हाल है और क्या जो बलूचिस्तान की जो शाहराएँ हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से जो सूबे को मिलाती हैं वो शाहराएँ भी ट्रैफिक के लिए खुली हैं, आमदोरफ्त हो रही है या नहीं? मती भाई, इस वक्त तमाम जो ऑपरेशंस हैं वो क्लियर हो चुके हैं, चूंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी की सूरत हाल है इस वक्त, चूंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो रात के 8 बज चुके हैं। जब तक हम इस दहशतगर्दी के नासूर को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर देते, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के तहत हमने कुछ अरसे के लिए जो कौमी शाहराएं कुछ हैं जहां पर हमें वल्नरेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान का निस्फ है, तो वहां पर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोक लेते हैं और ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है जो गुज़िश्ता कई महीनों से हमने अडॉप्ट किया हुआ है क्योंकि माजी में कुछ ऐसे वाकयात हुए जहां पर मासूम मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल किया गया। अदरवाइज इसके अलावा बलूचिस्तान में जो है तमाम जो कॉम्बिंग ऑपरेशंस थे, जो क्लियरेंस ऑपरेशंस थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। कुछ जगहों पर अब भी जो दहशतगर्द है उनका पीछा जरूर किया जा रहा है लेकिन शहरों में सूरत हाल कंट्रोल। रिंद साहब, कोयटा और गवादर में मामूलात ज़िंदगी के हवाले से क्या आप बता सकते हैं हमें? क्या वहाँ पे सूरत हाल कंट्रोल में है, काबू में है?
جی گزشتہ روز ہی گوادر اور کوئٹہ کی صورتحال کلیئر تھی اور کوئٹہ کی ضرور جب صبح ارلی ان دا مارننگ انہوں نے اٹیک کیا چند گھنٹوں کے لیے ذرا ڈسٹرب تھی سچویشن لیکن جیسے ہی سیکورٹی فورسز نے رسپانس دیا اس کے بعد کوئٹہ کی سچویشن نارملائز ہونا شروع ہو گئی تھی اور گوادر میں بھی تقریباً یہی صورتحال۔ رنس صاحب بلوچستان حکومت میں نئے وزیر داخلہ کی شمولیت بھی ہوئی ہے، ان کے بارے میں کچھ آپ بتانا چاہیں گے؟ متی بھائی ابھی تک ان کے محکمے کا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا کہ وہ کس محکمے کے وزیر ہوں گے۔ ضرور علی مدد جتک نے آج بطور صوبائی وزیر حلف اٹھایا، وہ اس سے قبل بھی صوبائی کابینہ کا حصہ تھے اور صوبائی کابینہ میں چونکہ وہ ایک ضمنی الیکشن کے لیے گئے تھے جس کی وجہ سے وہ ڈی نوٹیفائیڈ ہوئے تھے، تو اب وہ دوبارہ کابینہ میں واپس آئے ہیں اور میرا خیال ہے اگلے چند گھنٹوں میں اگلے چند روز میں جو ان کی ذمہ داری تفویض کرنی ہے وزیر اعلیٰ نے وہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا۔ اچھا، وزیر اعلیٰ بھگتی جو ہیں انہوں نے بھی وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات اب نہیں ہو سکتے، خاص طور پہ جو کالا دھن تنظیمیں ہیں BLA اور دیگر تنظیمیں، تو ایسی صورت میں اس وقت کیا صرف آپریشن ہی ایک آپشن ہے اور کیا مزید فوجی دستوں کو بھی بلوچستان میں تعینات کیے جانے پر غور ہو رہا ہے؟ متی بھائی سب سے پہلے ایک بات کی چھوٹی سی کلیئرٹی، میں ابھی آپ ہی کے پروگرام کے انٹرو کو سن رہا تھا، بیرسٹر گوہر جو کہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے جو گفتگو کی میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور آپ ہی کے پروگرام سے بیرسٹر گوہر سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تحریک تحفظ آئین جو ہے، جو ان کی ایک کولیشن ہے اپوزیشن جماعتوں کی، جو اسٹیٹمنٹ بیرسٹر گوہر نے دیا ہے اسی قسم کا اسٹیٹمنٹ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں تحریک تحفظ آئین میں جو موجود نیشنلسٹ فورسز ہیں ان سے بھی، اور ان میں سے اگر کسی نے بھی پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنا ہے، اس میں ڈاکٹر مالک ہوں، سردار اختر مینگل ہوں، محمود خان اچکزئی ہوں، جمعیت علماء اسلام کے اکابرین ہوں، چیف منسٹر بلوچستان ہمیشہ ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ فتنت الہندوستان کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو بیرل آف گن سے بات کر رہے ہیں، جو آپ کے معصوم مسافروں کو قتل کر رہے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے کر رہے ہیں، اگر ان سے بھی پولیٹیکل ڈائیلاگ کرنا ہے تو پھر میرا خیال ہے یہ صورتحال عجیب سی ہے، جو بیرل آف گن سے بات کرے گا اس سے جواب بیرل آف گن سے ہی دیا جائے گا۔ رنس صاحب، آپ کو ہم وفاقی وزیر دفاع کی پارلیمنٹ میں کی گئی تقریر کا ایک حصہ سناتے ہیں۔ اجازت نامے کے اوپر جو ہے 60 روپے لیٹر کا تیل، 40 روپے لیٹر کا تیل جو ہے وہ 200 روپے لیٹر کا جو ہے کراچی میں بیچ رہے ہیں۔ 4 ارب روپیہ ڈیلی منافع یہ لوگ کما رہے ہیں جو اس وقت جو ہے تحریک چلا رہے ہیں، جس کو اس کو فنڈ کر رہے ہیں۔ 4 ارب روپیہ ڈیلی جو ہے صرف تیل کی اسمگلنگ سے، جس کو روکا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ کیا کہتے ہیں ان کے دم کے اوپر پیر آیا ہے، اور یہ سارا کچھ وہاں پہ جو امن و امان جو ہے برباد ہوا ہے اس کی مین وجہ جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ ایک نیکسس بن گیا ہے۔ وہاں پہ جو بیوروکریسی ہے اس کے ساتھ جو ٹرائبل لیڈرشپ ہے اور کرمنل ایلیمنٹس کا یہ ایک نیکسس بن کے اس ساری تحریک کو، جو اس کا کلیم کوئی اور تھا لیکن مقصد کوئی اس وقت اور بن گیا ہے۔ تو شاید رنس صاحب وفاقی وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کی بیوروکریسی کا ایک نیکسس ہے کرمنل ایلیمنٹس کے ساتھ۔ یہ کون سے بیوروکریسی ہے بلوچستان میں جن کے خلاف بظاہر بلوچستان حکومت کوئی بھی کارروائی کرنے میں ناکام ہے؟ متی بھائی فور یور کریکشن، بلوچستان حکومت کوئی کارروائی کرنے میں ناکام نہیں ہے، یہ بلوچستان کی پہلی حکومت ہے سرفراز بگٹی کی سربراہی میں جس نے اس اسمگلنگ کو روکا ہے، جس کا اعتراف خواجہ آصف نے قومی اسمبلی کے فلور پر کیا ہے اور آپ کو بتایا ہے کہ کتنے پیسے جو ہے وہ دہشت گرد تنظیموں کو جا رہے تھے۔ دیکھیں، عام آدمی کے نام پر، بارڈر ٹریڈ کے نام پر کراچی اور اسلام آباد تک ڈیزل کی سپلائی جاری تھی اور یہی پیسہ دہشت گردوں کو بھی جا رہا تھا۔ اس کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، جب ہم نے اس نیکسس کو توڑا ہے اسمگلنگ کے، اس نیکسس کو توڑنے کے بعد آج وہی دہشت گرد تنظیمیں بینک لوٹنے پر مجبور ہوئی ہیں۔
تو یہ اس کا مطلب جو بات خواجہ آصف صاحب نے کی، چونکہ آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا فوج کی تعیناتی کے حوالے سے، میں بڑا ہماتن گوشوں سے سن رہا تھا کہ خواجہ صاحب کیا کہتے ہیں، وہ چونکہ جو جملہ میں نہیں سن سکا جو آپ کا سوال تھا، لیکن جو بات انہوں نے کی ہے، انہوں نے ان تمام اقدامات کو انڈورس کیا ہے جو سرفراز بگٹی کی سربراہی میں پروونشل گورنمنٹ یہاں پر لے رہی ہے، جس کی چیخیں ہمیں سنائی دے رہی ہیں بینک لٹنے کی صورت میں، اور اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہیں، کیونکہ جب اس اسمگلنگ کے کارٹیل کو ہم نے روکا ہے تو اب دہشت گرد بینکوں کو لوٹنے پر مجبور ہوئے۔ ارن صاحب، یہ فوج کی تعیناتی کے حوالے سے بھی وزیر خارجہ نے ایک بات کی تھی، وہ بھی ہم آپ کو سنوائیں گے، مگر بیوروکریسی کے حوالے سے خواجہ آصف نے جو اپنی تقریر میں بات کی ہے وہ موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہے، تو میں تو اس لیے جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کیا نیکسس ابھی بھی برقرار ہے یا ٹوٹ چکا ہے یا اب ختم ہو چکا ہے؟ خواجہ آصف صاحب کو شاید معلوم نہ ہو۔ جی، ماضی میں یہ نیکسس بالکل موجود تھا، جہاں پر ایس پی اور ڈپٹی کمشنر کی تعیناتی جو ہے نا وہ پولیٹیکل انفلوئنس پہ ہوتی تھی، اور ہر ضلع میں دو نظام کام کر رہے تھے، ایک لیویز ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں کام کر رہی تھی اور ایک پولیس ایس پی کی سربراہی میں۔ آج اس کاؤنٹر ٹیررزم کو فیس کرنے کے لیے جب پروونشل ایکشن پلان پہ گورنمنٹ آف بلوچستان کام کر رہی تھی، اس میں دفاعی ادارے، سیکورٹی ادارے بھی شامل تھے، تو اس میں کچھ چیزیں سامنے آئیں کہ کس طریقے سے یہ دوہرا نظام اسٹرینتھن کر رہا ہے دہشت گردوں کے حملوں کو، اور کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے رسپانس دینے میں، جس کے نتیجے میں پروونشل ایکشن پلان کے تحت بی ایریاز کی اے ایریاز میں کنورژن اور لیویز کے پولیس میں مرجر کا فیصلہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں پولیس کی اسٹرینتھ بڑھی ہے۔ اور یہ جو اسمگلنگ کا کارٹیل ہے، اس میں جو لوگ جہاں جہاں پر نامزد ہوئے کہ جہاں پہ وہ ملوث پائے گئے، ان کے خلاف تادیبی کارروائیاں کی گئیں، اور جس کے نتیجے میں آج ایرانی ڈیزل کی اسمگلنگ اگر گزشتہ چند سالوں میں 100% ہو رہی تھی تو آج اسے ریڈیوس کر کے 10% تک لے آئیں، کیونکہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں اتنی سرمایہ کاری نہیں کی، پیٹرول پمپس نہیں کھولے، لوگوں کو اپنی ضرورت کے لیے جتنا پیٹرول ریکوائرڈ ہوتا ہے اتنا ضرور بارڈر سے الاؤ کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ جو وافر مقدار میں پہلے اسمگلنگ ہو رہی تھی وہ روک دی۔ ون صاحب، آپ کو ہم وفاقی وزیر دفاع کی پارلیمنٹ میں کی گئی تقریر کا ایک حصہ سناتے ہیں۔ پاکستان کا اوور 40% رقبہ جو ہے بلوچستان میں 35 کلومیٹر پہ ایک شخص رہتا ہے، اس کو کنٹرول کرنا کسی آبادی والے شہر یا آبادی والے خطے سے کہیں زیادہ جو ہے مشکل ہے، اور وہاں پہ میسو قسم کی فورسز کی ڈپلائمنٹ کی ضرورت ہے۔ ہماری فورسز وہاں پہ ڈپلائیڈ ہیں، ان کے خلاف برسر پیکار ہیں، لیکن اتنے بڑے علاقے کو گارڈ کرنا، پٹرول کرنا ایک بڑے فزیکلی جو ہے وہ ہینڈی کیپ ہے۔ بہرحال اضافی فوج کی تعیناتی کی ضرورت محسوس نہیں کرتی بلوچستان کی حکومت؟ دیکھیں، کسی بھی سچویشن میں اگر ہمیں ضرورت ہوئی تو ضلعی انتظامیہ ایک لیٹر لکھ کے پاک فوج کو طلب کر سکتی ہے۔ کچھ علاقوں میں جہاں پر ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں، اگر وہاں پہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم فرنٹیئر کور کی خدمات لیتے ہیں، اور پاکستان کی فوج ہے اگر کہیں ضرورت پڑی تو ضرور اسے طلب کریں۔ بہت شکریہ شاہد رند، آپ نے ہمیں صحافی پروگرام کو وقت دیا۔ ہمیں نعیم پنچوتا نے بھی جوائن کیا ہے۔ نعیم حیدر پنچوتا صاحب، آپ نے سنا جو بھی بلوچستان کی صورتحال ہے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور علی خان تو بلوچستان میں فوجی آپریشن کے حامی ہیں، تو خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ نے موقع دیا۔ ہم دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے اندر ملٹری آپریشن نہیں کرنے دیتے اور یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں، لیکن بلوچستان کے اندر آپ کی حکومت ہے، جیلی حکومت ہے، اور وہاں آپ کو اجازت بھی ہے، آپ آپریشنز بھی کر رہے ہیں، تو وہاں دہشت گردی کیوں نہیں ختم ہوئی؟ سوال تو بنتا ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ محسن نقوی صاحب کہتے تھے کہ دہشت گردی جو ہے وہ تو ایک بلوچستان کے اندر ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ 4-5 اگر، بلکہ انہوں نے کہا کہ چند اگر اس طرح کے بگٹی کی طرح، سرفراز بگٹی کی طرح لوگ ہوتے تو آج دہشت گردی کنٹرول ہو جاتی۔ یعنی 4-5 لوگوں کو، 4-5 وزیر اعلیٰ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایس ایچ او ان سے زیادہ حاوی ہے، اور اس کی نسبت 5 اگر سرفراز بگٹی ہوں تو پھر دہشت گردی کنٹرول ہو جاتی ہے۔ آپ ان کی سنجیدگی کا اندازہ لگا لیں کہ ایک پلاننگ کے ساتھ 10 جگہوں کے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے دہشت گردی کے ان حملوں کی مذمت کی اور کھڑے ہوئے ہم پاک فوج کے ساتھ، لیکن بند کمروں کے فیصلوں نے آج پاکستان کو اس نیز کے اوپر پہنچا دیا ہے کہ آپ کی پالیسی ناکام ہے۔
2018 سے لے کر 2022 تک عمران خان نے دہشت گردی کو کنٹرول بھی کیا. آپ اس پالیسی کے اوپر عمل پیرا کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ بند کمروں کے اندر فیصلے کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر آپ تمام سٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتے؟ آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ پھر آپ کے چیئرمین بلوچستان میں فوجی آپریشن کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہماری بڑی واضح پالیسی ہے کہ فیصلے جو ہیں وہ جو عمران خان صاحب کی پالیسی ہے، انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کا وہ جواب خود ریکٹیفائی کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ یہی ہے کہ آپریشن مسئلے کا حل نہیں ہے. آپ تمام چاہے وہ بلوچستان میں چاہے وہ خیبر پختونخوا. دیکھیں بلوچستان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بلوچستان کے اندر جو وسائل کا قبضہ ہے وہ چھوڑ دیا جائے، بلوچستان کے اندر مسنگ پرسنز وہ چھوڑ دیا جائے، بلوچستان کے اندر آوازیں دبانا وہ چھوڑ دیا، بلوچستان کے اندر مینڈیٹ لوٹنا، عوامی مینڈیٹ تسلیم کر لیا جائے. یہ تو وہی بیانیہ ہے جو بی ایل اے کا ہے، جس کو آپ کے چیئرمین دہشت گردی کہتے ہیں، دہشت گرد تنظیم کہتے ہیں. دیکھیں بی ایل اے دیکھیں انہوں نے اٹیکس کیے ہیں، ہم ان اٹیکس کو سپورٹ نہیں کرتے، لیکن یہ جو موقف ہے جو حملے کا ہے، وسائل کا ہے، مینڈیٹ کا ہے، وہ تسلیم کرنا چاہیے. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. جلال خان مسلم لیگ نون ایم پی اے خیبر پختونخوا ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے. جلال خان صاحب بہت شکریہ. آج ہم بات کر رہے تھے وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی آمنے سامنے فرسٹ ٹائم 1-on-1 ملاقات ہوئی ہیں. اس ملاقات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ خاص طور پہ یہ تاثر ملا کہ شاید وزیر اعظم شہباز شریف ان بقایا جات کو بھی ادا کرنے پر راضی ہو گئے ہیں جس کا تقاضا سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سے کرتے آ رہے ہیں، جس میں 26 ارب روپے کے بقایا جات جو کہ قبائلی علاقوں کے خیبر پختونخوا میں ضم ہونے کے بعد جن کا وعدہ کیا گیا تھا، ان کے حوالے سے بھی وزیر اعظم نے کچھ ہدایات جاری کی ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس ملاقات کو؟ متی اللہ جان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے وقت دیے پروگرام میں آنے کے لیے. اور سیکنڈلی جو ہے اس کو میں اس طرح کہتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہ جو ہے کے پی گورنمنٹ جو ہے ان کو جو ہے آن ریکارڈ جو ہے ان کے پیٹھ پیچھے مطلب میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ ان کے خلاف کتنی باتیں کرتے ہیں، اور اس کے باوجود انہوں نے بلایا ہے. اور سیکنڈلی میں جو ہے سہیل آفریدی کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ جس طرح کے وہ بیان بازی کیا کرتے تھے کہ میں عشق عمران میں مروں گا لیکن عشق عمران کے اوپر جو ہے میں کوئی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گا. تو یہ بالکل ایک خوشائن بات ہے کہ یہ عشق عمران کو انہوں نے جو ہے تھوڑی سائڈ پہ رکھ کے جو ہے عشق عوام کی طرف جو ہے چل پڑے ہیں، اور عوام کی خاطر یا جو ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی جو یہ بگڑتی ہوئی حالت ہے اس کی خاطر انہوں نے جو ہے یہ ایک بڑے سنجیدگی کا فیصلہ کیا ہے کہ یہ گئے ہیں اور پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے. تو یہ تو ہم ان کو جو ہے پچھلے 2 سالوں سے جو ہے ان کو جو ہے بول کے باقی جو ہے ہم لوگ تک چکے ہیں کہ بھئی آپ لڑ نہیں سکتے ہیں، نہ آپ جو ہے سیاست جو ہے آپ ہمیشہ جو ہے جو فیصلے ہوئے وہ جمہوریت اور جمہوری نظام کے اوپر ہوئے، وہ مساق جمہوریت کے اوپر ہوئے، وہ مذاکرات کے اوپر جو ہے سسٹم آگے چلتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ان کو جو ہے بہت دیر اور بہت لیٹ سمجھ آئی ہے. جلال صاحب تھوڑا سا یہ وضاحت کرنا چاہیں گے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کو 2 سال بعد یہ خیال کیوں آیا ابھی فی الحال اس وقت جو یہ ہمارے آرڈر سچویشن ہے، اس صورت میں ان کو چاہیے کہ یہ جو ہے فی الحال عشق عمران کو بھول جائے اور عشق عوام کو ترجیح دے. جی پنچوتھا صاحب، آپ نے سنا جلال خان صاحب کو تھوڑا سا رابطے کا مسئلہ تھا، مگر سہیل آفریدی صاحب نے بھی جو ملاقات کے بعد ایک بات کی وہ آپ کو سنا دیتے ہیں. اے آئی پی کا تقریباً 26 ارب روپے ابھی تک خیبر پختونخوا اپنی جیب سے مرج اضلاع میں ہمارے جو قبائلی اضلاع ہیں اس میں لگا چکا ہے، تو اس بارے نہیں ہوئی ہے. بہرحال شہباز شریف صاحب نے احسن اقبال صاحب کو اور باقی ٹیم کو ہدایت جاری کر دی ہے جو مزمل اسلم صاحب سے آج ہی اس حوالے سے میٹنگ کرے اور جو ہر ممکن کوشش ہونی چاہیے کہ یہ مسئلے حل ہوں. جی پنچوتھا صاحب، یہ 26 ارب روپے کا جو سہیل آفریدی صاحب کا مطالبہ ہے، لگتا ہے اس معاملے پہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان باقاعدہ باضابطہ بات چیت بھی شروع ہو چکی ہے. کیا اپڈیٹ ہے؟ وزیر خزانہ مزمل صاحب جو ہیں ان کی کوئی ملاقاتیں بھی آج طے تھی؟
جی بالکل، آج سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب سے ملے ہیں اور بطور پولیٹیکل ورکر نہیں بلکہ بطور چیف ایگزیکٹو عوام کے مسائل ان کے سامنے رکھے ہیں. سب سے پہلا جو مسئلہ ہے، جو حق ہے صوبے کا، جو اس کے واجبات ہیں، وہ انہوں نے کہا کہ وہ ادا کیجیے. دوسرا یہ ہے کہ جو دہشت گردی اس کو اس حوالے سے گفتگو کی ہے. تیسرا انہوں نے کہا جی کہ میں مذمت کرتا ہوں جو بلوچستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوئے اور خیبر پختونخوا میں بھی وہاں جرگے جو وہاں پر لوگ در بدر ہو رہے ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. اور مزمل اسلم صاحب سے میری گفتگو، انہوں نے کہا جی بالکل یہ باتیں ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری میٹنگ تھی احسن اقبال صاحب کے ساتھ وہ آج نہیں ہوئی کیونکہ ان کی بھی میٹنگ چل رہی تھی، ہماری بھی اس کے بعد میٹنگ تھی. تو یہ صبح طے ہوئی ہے. صبح احسن اقبال صاحب سے بھی ملیں گے اور ساتھ وزیر خزانہ ہیں ان سے بھی ملیں گے اور بالکل اپنے صوبے کے حقوق کے لیے وہ ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں. جہاں انہوں نے واجبات کی بات کی 4 ارب روپے کی، جو ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نے کرپشن کی ہے، تو انہوں نے بڑا اپنی پریس ریلیز کے اندر بتایا ہے کہ 90 کروڑ روپیہ لوگوں کی ٹرانسپورٹ کے اوپر، کھانے پینے کے اوپر لگا ہے اور 3 ارب اور 10 کروڑ روپے جو ہے بقایا جو ہیں وہ ہم جو نادرا کے ذریعے تمام لوگوں کی ویریفیکیشن کر رہے ہیں اور ہم تمام لوگوں کو امداد کی صورت میں پہلی کھیپ دیں گے اور پھر ہر مہینے ان کو ایک پیکج دیا جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ ایک ٹیلی تھون پروگرام جو ہے رمضان کے اندر میں کروں گا جس میں ہم پورے پاکستان سے اور اوورسیز پاکستانیوں سے یہ التجا کریں گے کہ ان لوگوں کی قربانیوں کو داد دیجیے اور ان کے لیے کنٹریبیوٹ کیجیے، فنڈز دیجیے تاکہ ان لوگوں کی جو واپس ہے، ان کی سیٹلمنٹ ہے، ان کی ری سیٹلمنٹ ہے، ان کے مکان، ان کے رہنے سہنے کے معاملات ہیں، وہ تمام تر حل ہو سکیں. چلیں، بہت شکریہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے پاکستان اور انڈیا کا جو کرکٹ کی دنیا میں جو ٹکراؤ ہونا تھا وہ 15 فروری کے لیے طے تھا، مگر پاکستان نے بھارت سے 15 فروری کا میچ کھیلنے سے انکار کر دیا. جی آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کا یہ میچ بہت اہم تھا اور اب جو کمنٹیٹرز ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، وہ انڈیا کے زیر انتظام ہونے والے اس T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے بہت سے سوالات اٹھا رہے ہیں اور اس کے نتائج کیا ہوں گے، خاص طور پہ بھارت اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے لیے اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے وقفے کے بعد جناب مرزا اقبال بیگ صاحب جو سپورٹس جرنلسٹ ہیں اور تجزیہ کار ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں انڈیا ایک بار پھر پاکستان کے ہاتھوں بری طرح پھنس چکا ہے. اب کی بار انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی T20 ورلڈ کپ 15 فروری کو پاکستان اور بھارت کا جو ٹکراؤ ہونا تھا اب وہ نہیں ہوگا. پاکستان اور بھارت کے جتنے بھی میچز انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کرواتی رہی ہے یہ کونسل کے لیے اور میزبان ملک کے لیے مالیاتی اعتبار سے بہت سود مند، فائدہ مند رہے ہیں. اور اب کی بار 2 کرکٹ جائنٹس کے درمیان اب یہ مقابلہ اگر نہیں ہو رہا تو اس کے حوالے سے بہت سے سوالات پیدا ہو گئے ہیں کہ کیا اس طرح کے مقابلے کرانے میں کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں اور یہ کتنا بڑا بزنس کا ایک نقصان ہوگا. اسی سلسلے میں ہمیں جوائن کیا ہے مرزا اقبال بیگ، سپورٹس جرنلسٹ ہیں. مرزا اقبال صاحب، یہ تو طے ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ 15 فروری کا کرکٹ کونسل کا جو T20 ورلڈ کپ میچ ہے نہیں کھیلے گا. اس میں اصولی موقف کیا ہے پاکستان کا؟ بہت بہت شکریہ متی اللہ جان صاحب. دراصل پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کی وجہ سے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو ناروا سلوک رکھا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے، اس کی وجہ سے پاکستان نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور یہ میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا. لیکن میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بیک ڈور کوشش کر رہا ہے آئی سی سی کے کسی طریقے سے پاکستان کو کنونس کیا جائے کہ پاکستان یہ میچ کھیلے. اور جس طرح آپ نے انٹرو میں بتایا کہ اس سے بھاری مالی نقصان ہوگا، تقریباً $250 ملین کا ایک میچ کا جو براڈ کاسٹر یا دیگر لوگ جو ہیں وہ کماتے ہیں وہ فائدہ ہوتا ہے. اور براڈ کاسٹر نے متی اللہ صاحب یہ شرط رکھی تھی کہ آئی سی سی کا جو بھی ایونٹ ہوگا، چاہے وہ 50 اوورز کا ورلڈ کپ ہو، چاہے T20 ورلڈ کپ ہو، چاہے چیمپئنز ٹرافی ہو، پاکستان اور بھارت ایک ہی گروپ میں ہوں گے. اور اس مرتبہ بھی ایک ہی گروپ میں تھے. اگر پاکستان نہیں کھیلتا بھاری مالی نقصان ہوگا. اور پاکستان نے جو موقف اپنایا ہے وہ یہ کہ بنگلہ دیش کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. دوہرا معیار آئی سی سی نے اختیار کیا. جب پاکستان میں بھارت نے کھیلنے سے منع کیا تو آئی سی سی نے اس کے میچز دبئی کرا دیے. جب بنگلہ دیش ان سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ ہمارا گروپ سویپ کریں اور ہمارے میچز، ہمارے کھلاڑیوں کو خطرہ ہے، ہمارے میچز کولمبو کرا دیں، تو آئی سی سی نے اس پہ منع کر دیا. لیکن متی اللہ صاحب اس وقت آئی سی سی مکمل طور سے بھارتی کنٹرول میں، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب بورڈ میٹنگ ہوئی، اس بورڈ میٹنگ میں جو 16 ممبران ہوتے ہیں ان میں سے 14 ممبران نے اس بات کے حق میں فیصلہ دیا کہ بنگلہ دیش کا شیڈول نہیں چینج کیا جائے.
सिर्फ 2 मुल्क पाकिस्तान और बांग्लादेश खड़े थे। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी किस तरफ जा रही है। एक बंद गली में आ गए। पाकिस्तान ने बड़ा जबरदस्त छक्का लगाया, बड़ा जबरदस्त शॉट खेला है। अब देखते हैं कि इसके नताइज क्या बरामद होते हैं आइंदा आने वाले दिनों में। अच्छा, इकबाल बेग साहब, क्या असूली तौर पे कोई भी मुल्क किसी दूसरे मुल्क के साथ होने वाले सलूक की बुनियाद पर कोई फैसला कर सकता है? और ये जो एहतजाजन हमने बॉयकॉट किया है 15 फरवरी के मैच का, तो क्या मुस्तकबिल के लिए ये एक अच्छी नज़ीर है या बुरी नज़ीर है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं बॉयकॉट नहीं है, 4 फीट करेंगे हम अपना मैच। ये एक बुरी नज़ीर है। और यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लगता है कि वो तमाम अगले पिछले बदले चुका दिए हैं। आपको याद होगा कि भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया कप में हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। टॉस के वक्त अलग अलग माइक लेके खड़े थे। फिर एशिया कप की ट्रॉफी उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से वसूल नहीं की। 28 सितंबर को एशिया कप भारत जीता था, लेकिन उसके बाद से नहीं। तो लगता है पाकिस्तान ने अपना पिछला हिसाब बराबर किया है। बांग्लादेश को उसके कंधे पे बंदूक रख के पाकिस्तान ने अपना पिछला हिसाब बराबर किया है, जिसकी वजह से आईसीसी परेशानी का शिकार है। क्योंकि माजी में जब टीमों ने अपने मैचेस 4 फीट किए मतीउल्लाह साहब, तो उन्होंने ये रीजन दी सिक्योरिटी की। जैसे 1996 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया वो नहीं गए श्रीलंका, क्योंकि वहां पर तमिल टाइगर्स की लड़ाई हो रही थी। उन्होंने कहा सिक्योरिटी का मसला है। 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जो था वो जिम्बाब्वे नहीं गया, सिक्योरिटी का मसला। और न्यूजीलैंड कीनिया नहीं गया, सिक्योरिटी का मसला। 2009 के T20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे की टीम को इंग्लैंड ने वीजे नहीं दिए, वो नहीं आ सकी कि जी हमारे लिए ये खतरा है। रॉबर्ट मुगाबे जिस तरीके से हुकूमत कर रहे थे उस पर उन्होंने तनकीद की। तो मादी में ये रहा है सिक्योरिटी का प्रॉब्लम। अब नया मामला आया है कि एक नारवा सलूक एक बोर्ड मेंबर के साथ, उस पर पाकिस्तान एहतजाज कर रहा है। तो मुस्तकबिल में जो मैचेस होंगे, बल्कि इसी आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में अगर पाकिस्तान और भारत का मुकाबला एक बार फिर ठहरता है, तो उस पर क्या होगा फिर? देखिए, ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तमाम चीजों पर गौर करने के बाद ही ये फैसला किया है। अगर पाकिस्तान और भारत टकराते हैं तो क्या हम बॉयकॉट करेंगे? क्या हम 4 फीट करेंगे? अगर सपोज सेमीफाइनल में टकराते हैं तो क्या आप सेमीफाइनल को 4 फीट करेंगे? पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक, जिस तरह भारत की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान में मैचेस नहीं होने चाहिए, तो पाकिस्तान की ख्वाहिश के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के तमाम मैचेस कोलंबो में रखे। और खास बात यह मतीउल्लाह साहब की जो फाइनल है जो 8 मार्च को होना है, उससे भी उन्होंने अहमदाबाद / कोलंबो लिखा है कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचता है में होगा। तो बड़ी एक अजीब और गरीब सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। फैसला तो हमने कर लिया, हुकूमत पाकिस्तान ने ट्वीट के जरिए अपने फैसले से भी आगाह कर दिया, लेकिन मेरे जराए ये कह रहे हैं कि बैकडोर कुछ ना कुछ हलचल मची हुई है। और दूसरे आईसीसी जो है वो अपने बोर्ड का इजलास दोबारा बुलाने जा रहा है। और बोर्ड अगर उसमें ये फैसला करता है, जिसमें 16 मेंबरान है, 14 एक तरफ है, अगर वो ये फैसला करता है कि पाकिस्तान भारत का मैच नहीं खेलना तो इसको टूर्नामेंट से आउट कर दो, ये भी डिसीजन आ सकता है। वैसे इकबाल बेग साहब, आपके ज़हन में कोई ऐसी तजवीज़ है कि पाकिस्तान और भारत की कशीदगी तो एक तारीख का हिस्सा है, तो क्या ऐसा मुमकिन है पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई ऐसा न्यूट्रल इलाका जहां पे क्रिकेट स्टेडियम बना दिया जाए और आधी साइड पे पाकिस्तानी तमाशबीन हो, आधी साइड पे भारतीय? ये तजवीज़ मतीउल्लाह साहब नाकाबिले अमल है। और यही हो सकता है कि जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की इंतहा पसंद हुकूमत आई है भारत में, उसके बाद से उन्होंने क्रिकेट को एज अ टूल इस्तेमाल किया है। और पाकिस्तान के साथ खास तौर पर, क्योंकि अपने अवाम को ये बताने के लिए कि देखें हम पाकिस्तान दुश्मनी में कितने आगे निकल गए। तो मेरे ख्याल में वो एक रीजन ये भी हो सकती है कि जिसकी वजह से वो ये कहें भारत वाले कि नहीं जी नहीं जी। हमने क्रिकेट डिप्लोमेसी का नाम तो सुना था, मगर क्रिकेट को अब पॉलिटिकल टेंशन का हिस्सा बनते पहली बार देख रहे हैं। आपको याद होगा 87-88 में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहदों पर शदीद कशीदगी थी, तो उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक, प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक जो है इंडिया में क्रिकेट मैच देखने पहुंच गए थे। मगर इस वक्त तो सूरत-ए-हाल टोटली डिफरेंट है और खेल और सियासत आपस में बिल्कुल गड़बड़ हो गए हैं। और आपको ये मानना पड़ेगा कि खेल और सियासत को अल्टीमेटली हमें अलग करना पड़ेगा, मगर इसकी जिम्मेदारी दोनों मुल्कों पर बराबर की आती है। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपने सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त दिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।